अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे चैनल फ़िक्शन नावल्स बाय हिरा राजपूत। ये मेरा न्यू चैनल है। मेरे फर्स्ट चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। मेरा पहला लिखा गया नावल नसीब का लिखा, उसके बाद उसका सीज़न 2 सफ़र मोहब्बत की पहली 90 जो एपिसोड्स हैं वो, उसके बाद उनके कुछ पार्ट्स हैं एपिसोड्स के, वो सारे फर्स्ट चैनल यानी राजपूत नावल्स पे मौजूद हैं। उसकी प्लेलिस्ट है इन नावल्स की, आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रमज़ान स्पेशल नावल लिखना स्टार्ट किया था जिसका नाम एहतराम मन है। इंशाल्लाह वो भी इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँगी। उसकी भी प्लेलिस्ट पिछले चैनल पे मौजूद है। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें एपिसोड कैसी लगी, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। आई नो आप सब लोग जो मेरे रीडर्स हैं जिन्होंने सफ़र मोहब्बत स्टार से जो है वो रीड करना स्टार्ट किया था, वो वसाम और हूर के सीन्स चाहते हैं। उनके सीन्स भी आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, और जब उनके सीन्स में जब आएंगे तो यकीन करें आप लोगों को वो बहुत पसंद आएंगे। इसलिए बस थोड़ा सा और वेट कर लें। बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में या उससे नेक्स्ट एपिसोड में उनके ही सीन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। सफ़र मोहब्बत एपिसोड 91 पार्ट 1। जो लोग मेरी वॉइस ओवर सुन रहे हैं, इस वक्त मैं रोज़ा रख के जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आती है तो ठीक, नहीं आती तो इग्नोर करें आप लोग। चलें एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 91 पार्ट 1। वो बाल बनाते हुए साथ उसे भी देख रहा था जो बेड पे बैठी हुई थी। वो इस वक्त स्किन सूट में मलबूस थी। बाल खुले छोड़े हुए थे जो इसके झुकने की वजह से चेहरे पे आ रहे थे। वो कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। 2 मिनट बाद वो बॉल पॉइंट की नोक मुंह में डालकर कुछ सोचती, फिर रजिस्टर पे झुक जाती थी, जैसे कुछ सोच सोच कर लिख रही है। अपने बाल बनाकर वो उसकी तरफ बढ़ता था वो उसकी तरफ बढ़ा था। इसके सामने से रजिस्टर साइड पे करते वो उसकी गोद में सर रखकर लेट गया था। हनान, मैंने पढ़ना है, उठें, मुझे तंग मत करें। कितने दिनों से तुम्हें तंग मैंने किया कहाँ है? वो उसके बालों की लिट पीछे करता है। जूठे, अभी कल रात को, वो जल्दबाजी में कहते अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा गई थी। क्या कल रात को? वो मुस्कुराहट दबा कर पूछता। कुछ नहीं, उठें प्लीज़। पहले ही मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा। आगे हेज़ल से समझ लेती थी, अब उसने भी इतनी क्लासेस मिस की हुई हैं, तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारा शोहर समझा देगा तुम्हें। सच्ची? हाँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? फिर उसकी बात सुनकर वो बेसहारा उसके गाल पे झुकी थी। मुझे पता है आपको यही चाहिए, आप समझाएं मुझे। उसकी बात सुनते वो कहका लगा गया था। काफ़ी समझदार हो गई हो। वो उठकर बैठता, उसे अपने करीब करता, उसकी नाक की टिप पे लब रखता है। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि शर्म तुम्हारे पास से छू कर भी नहीं गुजरी, और कभी लगता है कि तुमसे शर्मिला कोई नहीं। वो उसके गाल पे बोसा देता। उसका रजिस्टर अपने सामने कर गया था। उसकी बात सुनकर वो सुर्ख चेहरा लिए उसे घूरती है। अब ऐसे मत देखो, मुश्किल हो जाएगी। छोड़े मुझे, छोड़े मेरी बुक्स, मैं खुद समझ लूँगी। आपने मुझे बस तंग करना है। अच्छा नहीं करता, अच्छा नहीं करता आप कुछ। यहाँ पास आकर बैठो मेरे, तो सही समझ आएगी। पास ही हूँ, और कितना पास आऊँ? उसकी बात सुनकर वो उसको अपने करीब करता, अपने हसार में ले गया था। उसकी पुश्त अपने साथ लगाता
رجسٹر اس کے سامنے رکھتا وہ اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے سمجھانے کا؟ یہ میرا طریقہ ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ لب رکھتا، اسے بال پوائنٹ لے کر اسے کوسچن سمجھاتا ہے۔ اف، یہ تو بہت آسان ہے اور میں کب سے اس کے ساتھ دماغ کھپا رہی تھی۔ اب نیکسٹ تم خود کرو۔ اچھا لیکن ایسے مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ اس کے حصار سے نکلتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ جب میں ایسے سمجھا سکتا ہوں تو تم کر بھی سکتی ہو۔ وہ اسے غور کر دیکھتا ہے۔ نہیں کر سکتی میں، مجھ میں شرم باقی ہے۔ کیا مطلب تمہارے کہنے کا؟ مجھ میں شرم نہیں ہے؟ وہ آئیبرو چکا کر پوچھتا ہے۔ مجھے کوسچن کرنے دیں، پھر مجھے شایان کے پاس بھی جانا ہے۔ اوکے جلدی کرو پھر۔ وہ اسے کام میں مصروف دیکھ کر خود بھی موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ زخم تو اب بہتر ہیں تمہارے؟ بابا میں کہہ رہا تھا میں ٹھیک ہوں۔ آپ ویسے ہی پریشان ہو گئے ہیں۔ تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کب ملو گے اس سے؟ بابا آج یا کل چلا جاؤں گا۔ آپ بھی اب گھر چلیں جائیں۔ اب بھی تو آپ نے اپنا نواسہ بھی نہیں دیکھا۔ پکس دیکھی ہیں۔ اب یہاں سے سیدھا ہیزل کے پاس ہی جاؤں گا۔ ویسے جانا تو آپ کو ماما کے پاس چاہیے، اتنے دن سے دور جو ہیں ان سے۔ وہ ذہان کو آنکھ مارتا کافی کا سپ لیتا ہے۔ شرم کرو، باپ ہوں تمہارا۔ حور سے کب ملو گے؟ فرصت سے ملوں گا آپ کی بہو سے، اس سے بہت حساب نکلتے ہیں میرے۔ ناراض ہو اس سے؟ ایک یہی تو کام ہے جو وسام شاہ نہیں کر سکتا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھ گیا تھا۔ عفان اس کی پشت دیکھتا، سر جھٹک کر اس کی ہیلتھ فائل چیک کرتا ہے۔ وہ باہر نکلتا موبائل کی سکرین دیکھتا جہاں وہ اس وقت آفس میں بیٹھی ہوئی فائل چیک کر رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ سگریٹ سلگا گیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں اپنے بیٹے کی طرف گئی تھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلاتا اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جانا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آپ کو میری طبیعت کی فکر ہوتی تو سارا دن باہر نہ رہتے۔ اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا اسے دیکھتا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی وہ باہر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کے سامنے سے اس کی بکس اٹھا کر سائڈ پہ رکھتا، اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ میر، یہ شایان نے مجھے بہت تنگ کیا، پڑھنے بھی نہیں دے رہا۔ جب اس کو بیڈ پہ رکھتی ہوں تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی بھی ابھی گھر نہیں آئی اور یہ کسی سے چپ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں بس میری گود میں خاموش رہتا ہے۔ اب بھی نیچے رکھا تو پھر رونا شروع کر دے گا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ لب بھینچتا شایان کو اس کی گود سے اٹھا کر اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے۔ چوزے، کیوں میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ شدت سے اس کا گال چومتا، اس کی شیف کی چبھن شاید شایان ملک کو پسند نہیں تھی آئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا اونچا اونچا رونا شروع کر گیا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر ہیزل کے رونے میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ حمزہ اپنا ماتھا مسل کر ان دونوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے کمرہ سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ہیزل چپ کرو، میں اس کو سنبھالتا ہوں۔
تم پڑھ لو اور پیچھے تکیہ رکھو، اس کنڈیشن میں زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا شایان کو گھورتا اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ اس کو دوبارہ روتے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی، فیل ہو جاؤں گی، وہ سسک پڑی تھی۔ جانا ادھر دیکھو یار، تم تو چپ کرو، وہ شایان کو اپنے سامنے کرتا جو روتے ہوئے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی ہلا رہا تھا۔ اس کو فیڈ کراؤ، سو جائے گا، شاید بھوک لگی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فیڈ کروایا، وہ سوں سوں کرتی اسے اپنی گود میں لیتی ہے۔ اس کے پاس آتے ہی وہ چپ کر گیا تھا۔ دیکھا کتنا بدتمیز ہے، وہ روتے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ دیتی ہے، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ میں سمجھاتا ہوں، وہ اس کی بکس اپنی طرف کرتا ہے۔ میں نے اتنی کلاسز مس کی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ ساتھ ساتھ تم گھر میں پڑھتی رہی ہو تو پھر کیوں نہیں آتا؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھتا ہے۔ کمپیوٹر کا لاسٹ چیپٹر بالکل نہیں آتا۔ اوکے میں سمجھاتا ہوں، میں تھک بھی گئی ہوں، مجھ سے بیٹھنے نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے لب کچلتی پھر رو دی تھی۔ اس کو مجھے دو اور تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، یہ پھر رونا شروع کر دے گا، اور اب میری کمر میں پین ہو رہی ہے۔ میڈیسن کھائی ہے؟ ہاں، وہ تکیے سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ حمزہ شایان کو اٹھا کر روم میں چکر لگاتا، جس کا رونا پھر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ میر، اس کو مجھے دے دیں، اس طرح یہ چپ نہیں کرے گا۔ وہ لب بھینچتا اس کی حالت دیکھتا ہے، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ شایان کو اسے تھما کر وہ ڈریسنگ سے برش اٹھا کر اس کے بال سمیٹ کر جوڑے میں قید کرتا ہے۔ ماما کی جان، سو جاؤ۔ اب وہ اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتی ہے۔ میر، آپ سے نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھتی، جو اس کے بال جوڑے میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو جائے گا، تم سر سیدھا رکھو۔ وہ اس کو گھور کر اس کے بالوں کا چورا بناتا ہے۔ برش واپس رکھ کر وہ اس کے کندھے کی مساج کرتا ہے۔ جب تک وہ اس کے کندھوں کی مساج کرتا، شایان سو چکا تھا۔ اس کو بیڈ پہ لٹا کر وہ اسے دیکھتی ہے، جو اس کے پیچھے کھڑا کب سے اس کی مساج کر رہا تھا۔ میر، بس کر دیں، میں ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ اب اس کی بات سنتا وہ اس کے کندھے پہ لب رکھتا ہے۔ تم ریسٹ کرو، پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہیزل، کب سے بیٹھی ہوئی ہو، لیٹ جاؤ۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا ہے۔ میں تمہیں ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ کر بک اس کے ہاتھ میں پکڑاتا۔ شایان کی دوسری طرف اس نے پلو رکھ دیے تھے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا اس کو سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا جو سمجھتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پہ لب رکھتا، ایک نظر سوئے ہوئے شایان پہ ڈال کر اٹھ کر اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ حور بیٹا، گھر نہیں جانا آپ نے؟ بابا، ابھی تھوڑا کام رہتا ہے، میں آ جاؤں گی۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، صحت سے کام ضروری نہیں ہے۔ بابا پلیز، بس تھوڑی دیر۔ نہیں، بعد میں کر لینا، چلو ابھی۔ وہ سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ عفان اس کو اپنے ہتھیار میں لے کر باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ عائشہ یزدانی کو دیکھ کر عفان مسکرا کر اس سے ملا تھا۔ حوریہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، اس کے مسکرا کر جواب دینے پہ بسام نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینچ لی تھی۔ وہ جو اسکرین پہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، عائشہ یزدانی کو وہاں دیکھ کر اس کا غصہ سوے نیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ جب سے وہ عفان کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، حور کے آگے پیچھے ہی
منڈلاتا رہتا تھا۔ جانم، اس مسکراہٹ کا حساب میں بہت جلد تم سے لینے والا ہوں، تیار رہنا۔ ان تینوں کو وہ ایک نظر دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کھانا کیسا ہے؟ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے خود بنایا ہے۔ میں پاس کھڑے ہو کر بنوایا ہے۔ وہ منہ بناتی جوس کا سپ لیتی ہے۔ چائے پئیں گے یا کافی؟ تم بناؤ گی تو کافی پی لوں گا۔ وہ چیئر سے اٹھتا اس کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی بنا کر روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتی ہے جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دروازہ بند کرتی وہ کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھ کر ایک نظر پارسل کو دیکھتی مسکرا دی تھی۔ اتنے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ عادت ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ یہ لیں کافی۔ وہ سگریٹ مسلتا اس کے ہاتھ سے مگ لیتا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ کیسی بنی ہے؟ وہ چہک کر پوچھتی ہے۔ اچھی بنی ہے۔ تعریف کرنے میں بھی کنجوسی۔ وہ منہ بگاڑتی اٹھ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اس کے اوپر گری تھی۔ تم موقع دو، میں عملاً تعریف زیادہ اچھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے صوفے پہ شفٹ کرتا اس پہ جھکا تھا۔ ہیدر پلیز اب عملاً تعریف برداشت کرو۔ اس سے پہلے وہ اس کی گردن پہ جھکتا دروازہ نہ کھلنے کی آواز سن کر وہ دروازے کو گور کر دیکھتا ہے۔ جاؤ دروازہ کھولو۔ اس کا گال سہلاتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی اٹھ کر دروازے کھولتی ہے۔ سوری میم، ڈسٹرب کے لیے، لیکن یہ پارسل بھی پھینک دوں؟ کیا ہے اس پارسل میں؟ اس کی آواز اپنے قریب محسوس کر کے اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ اس کو اٹکتے دیکھ کر وہ گہری نظر اس پہ ڈالتا۔ یہ پارسل اندر رکھ دیں اور آپ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کی بات سن کر سحر کو اپنے گال تپتے محسوس ہوئے تھے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے جو ساخت کھڑی تھی۔ پارسل کھولو۔ نہیں، میں بعد میں کھول لوں گی۔ میں کہہ رہا ہوں پارسل کھولو۔ اس کی گوری دیکھ کر وہ پارسل کھولتی ہے۔ آج کی تاریخ میں کھل جائے گا پارسل یا نہیں؟ وہ اس کے پارسل کھولنے کی رفتار دیکھ کر طنزیہ کہتا ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر پارسل کھولتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھتا ہے۔ یہ میں فراق منگوایا تھا اپنے لیے۔ سوری، غلطی سے یہاں ساڑی لکھ دیا، فراق تھا۔ اور یہ تمہارا کب پہننے کا ارادہ تھا؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہے۔ سچ میں یہ میں صرف روم میں پہن کر دیکھنی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ فراق کی طرف دیکھتا ہے جس کا گلا کافی ڈیپ تھا، بازو نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو مسز ہیدر خان کو ایسی بولڈ ڈریس پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، میں صرف روم میں ہی پہن کر چیک کرنی تھی۔ تو جاؤ پہن کر آؤ۔ اس کی سرگوشی سن کر اسے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا محال لگا تھا۔ پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا ہوا؟ روم میں ہی پہننے کو کہہ رہا ہوں، جاؤ پہن کر آؤ۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتا اس کے گال پہ جھکا تھا۔ اس سے پہلے اس کی جسارتیں بڑھتی، موبائل کی رنگ ٹون کی آواز سن کر وہ کال کرنے والے کا نام زیر لب بڑبڑاتا ہے۔ وسام شاہ۔ میں شادی کے بعد ایک دفعہ تمہیں اس میں دیکھنا چاہوں گا۔ اسے پھینکنا مت۔ اس کے سر پہ لب رکھتا وہ کال اٹینڈ کرتا باہر
نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گہرا سانس لیتی، اپنا سرخ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ میری آواز مجھے نہیں پتہ وائس اوور میں کیسی آئی ہے، میں ٹرائی کروں گی کچھ ورڈز جو میں نے غلط بولے ٹھیک بولے، اب آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا، فرسٹ ٹائم میں نے کی ہے اینڈ انشاءاللہ جیسے جیسے اب کرتی جاؤں گی پریکٹس ہوتی جائے گی۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ میں اگین کہہ رہی ہوں، اپنے فرینڈس اور اپنی فیملیز میں بھی جو ناولس پڑھتے ہیں ان تک میرا چینل شیئر کریں اور جلدی جلدی سے 500 سبسکرائبر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔